बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अलकमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबका वाइस चांसलर BZU के रह चुके हैं। इसके अलावा आप साबका एम्बेसडर पाकिस्तान, यमन एंड जबूती के रहे हैं। इसके अलावा आप डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस मिनाजुल यूनिवर्सिटी लाहौर के भी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे और तालीम के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम फाइन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, तालीमी सफ़र बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है। मेरी जो बुनियादी तालीम है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया है, फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया बाहर जाने का, तो इंग्लिस्तान से भी मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर मैंने 1984 में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ज्वाइन किया, जहाँ मैं अब बैठा हूँ आपके पास। यहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मैं फिर उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था कैंट यूनिवर्सिटी से PhD के लिए वहाँ चला गया और 1991 में वापस आया इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और फिर यहाँ पे कोई 14 साल खिदमत अंजाम दी और 2000 में मैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी चला गया और बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में मेरे ज़िंदगी का एक नया सफ़र का आगाज़ हुआ। और 2009 में 2009 से लेकर 11 तक मुझे उस वक्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब ने मुझे यमन में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाकर भेजा। वहाँ 2 साल खिदमत अंजाम देने के बाद मैं मुल्तान वापस आया तो मुझे वाइस चांसलर के ओहदे से सेलेक्ट हुआ मैं और 4 साल 2011 से लेकर 2015 तक बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और लाहौर में मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी में आजकल खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और वहाँ पे डीन हूँ सोशल साइंस। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका PhD का थीसिस किस मौजू पर था? PhD का थीसिस बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर था और पाकिस्तान में फोकस मैंने किया था अयूब खान के दौर को। और वो अयूब खान के दौर में के साथ साथ अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की अलहदगी की तहरीक बनी, जो बांग्लादेश बना, उसके ऊपर था मेरा जो PhD का थीसिस। आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कितना रिसर्च आर्टिकल पढ़ चुके हैं? बहुत सारे हैं, याद रखना बड़ा मुश्किल है। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा अटेंड किए हैं पाकिस्तान से बाहर। अमेरिका में बरतानिया, ज़्यादातर अमेरिका में मैंने अटेंड किया। तालीम जो बरतानिया की थी तो वहाँ पे किए। पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स भी मेरे बहुत काफ़ी अच्छे खासे हैं। एक किताब भी मैंने लिखा है पाकिस्तान के ऊपर और दूसरी किताब की तैयारी जारी है जो उम्मीद करता हूँ इसी साल आ जाएगा वो किताब भी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं वो किस टॉपिक पे थे? ज़्यादातर मेनली फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। मिसाल के तौर पर एक तो मुझे याद अच्छी तरीके से अल्लामा इकबाल और मुस्लिम नेशनलिज्म के हवाले से था। पाकिस्तान में जो एथनिक प्रॉब्लम है ना उसके हवाले से है, लैंग्वेज के ऊपर है, लैंग्वेज इशू के हवाले से है। उसके बाद दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है, इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर भी मेरा काम है। बुनियादी तौर पे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस ही का तालिब इल्म रहा हूँ और इंटरनेशनल रिलेशन के जो पस मंज़र है ना उससे चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे पावर पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदरूनी पावर स्ट्रक्चर कैसा है, पाकिस्तान कैसे चलता है, पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर गहरी निगाह है मेरी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैंने कई चीज़ें। आपके कितने आर्टिकल इम्पैक्ट फैक्टर हैं? नहीं, सोशल साइंसेस में इम्पैक्ट फैक्टर का कोई सिलसिला नहीं है। ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंसेस में हमारा वो कल्चर नहीं है, हमारे आर्टिकल बाहर पब्लिश नहीं होते इतनी आसानी के साथ। तो ज़्यादातर जितनी भी मेरी पब्लिकेशन है वो पाकिस्तान में जो रिकग्नाइज जर्नल है पाकिस्तान के। फॉर एग्जांपल एक जर्नल का मुझे नाम याद आ रहा है जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का है, होराइजन, उसमें मेरी 4-5 आर्टिकल छपे हुए हैं। ऐसे इस तरीके से बड़ी तादाद में पब्लिकेशन मेरी मौजूद है। सर, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पाकिस्तान में तो एक ही आदमी है जिसको मैं समझता हूँ मेरा आइडियल है, इंस्पायर्ड हूँ उससे और एक जज्बाती लगाव है, वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुताअस्सिर हूँ
پاکستانی سیاست کے حوالے سے. ویسے میں نے پاکستان کے تقریباً جتنے بڑے بڑے نام ہیں سیاستدان سے سب سے میں ملا ہوئی ہوں. مولانا مودودی صاحب ہیں, ممتاز دولتانہ صاحب ہیں, شہباز خان مزاری ہیں, جو پرانے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے پر تقریباً سارے, کیونکہ میرے والد صاحب خود سیاست میں تھے, مسلم لیگی تھے, لہٰذا ہمارا گھرانہ سیاسی گھرانہ بھی تھا. تو بڑے جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں نا, ایوب خان کے بھائی تھے سردار بہادر خان, ان کے ساتھ ان کو بھی میں نے دیکھا ہے, اور مفتی محمود صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ریلیجیس لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز پاکستان میں جتنے بھی ہیں تقریباً. اور جو میری دوستی ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں, ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے رہے. اسی طریقے سے اور ایک بہت اچھا دوست ہے میرا آصف کھوسا صاحب, جو گورنمنٹ کالج لاہور میں میرے ساتھ تھے, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, جج چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ. یہ سارے میرے دوستوں کے کا ایک بڑا حلقہ ہے, میرے دوستوں کا بہت بڑا حلقہ ہے. آپ کا پسند سر, اگر ہم لکھاری کی بات کریں تو آپ کے پسندیدہ لکھاری کون ہیں؟ پسندیدہ لکھاری کی بہت بڑی تعداد ہے. ہاں, 2-4 کا نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے تو جو میرا بہت ہی فیوریٹ رائٹر ہے وہ جوزف نائے ہیں, اور گراہم ایلسن ہے, اور مورگن تھاو ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے. ادروائز میں انسپائرڈ 2 آدمی سے بہت زیادہ ہوں. ایک علامہ اقبال سے, ان کے رائٹنگز کا میں نے بڑا بغور مطالعہ کیا ہے, کرتا رہتا ہوں, اقبال کو میں پڑھتا ہوں. آئی ایم انسپائرڈ بائی علامہ اقبال اینڈ الطاف حسین حالی. ان کی مسدس کی کاپی آج بھی میرے پاس ہوتی ہے, اور وقتاً فوقتاً جب میں ڈپریس ہوتا ہوں نا تو اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے ان دونوں کو میں پڑھتا ہوں بہت زیادہ, اور وہ مجھے انسپائر کرتا ہے. مائی فیوریٹ رائٹرس. سر ماشاء اللہ آپ ایکسپرٹس ہیں, تو سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ ایز ایکسپرٹس آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سی ایس ایس کے حوالے سے صرف میں ایک چیز پہ فوکس کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے وہ ضروری ہے. جی, ویسے میں خلاف اس چیز کے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, انگریزی کے بغیر آپ سی ایس ایس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جان چھڑائیں انگریزی سے, لیکن مجھے نظر دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ انگریزی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی, کیونکہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں مجھے لگتا ہے. اور انگریزی جو ہے لینگویج آف ڈومینیشن ہے, یہ ہمیں برٹش سے ملا ہے, اور ہم ابھی تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں. انڈیا نے تقریباً ختم کر دیا ہے, بنگلہ دیش نے بھی ختم کر دیا, لیکن پاکستان جڑا ہوا ابھی تک انگریزی زبان کے ساتھ, جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں بھی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہوں, گورنمنٹ کالج لاہور, ملک سے باہر, تو انگریزی کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا تجربہ ہے وہی سے استاد کے, پاکستان میں برائٹ قسم کے, میں نے بہت سارے لڑکے دیکھے ہیں, لیکن ان کا بنیادی مسئلہ ہے لینگویج. اور لینگویج کی تیاری پرائمری لیول سے شروع ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کر طالب علم کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا ایشو ہے وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. کہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک اس کو ایڈریس نہیں کیا اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک سر. سر پاکستان کا باشعور شہری سیاسی نظام میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے نا, بنیادی طور پہ جمہوریت کی باتیں تو ہوتی ہیں کہ جمہوریت, پر ہمیں نہیں پتہ جمہوریت ہے کیا. پہلی بات یہ, ہمیں جو سسٹم ہم نے انہیریٹ کیا ہے نا وہ برٹش سے کیا ہے, اور وہ ایک کلونیل سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا عام آدمی کا بھی, وہ فیوڈل ہے. وہ ایس ایچ او بننا چاہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ایس ایچ او جو ہے نا طاقتور چیز ہے, یعنی طاقت ہونی چاہیے. یہ طاقت کے پیچھے, اور اس کا ہوتا ہے ایک پازیٹیو استعمال اور ایک ہوتا ہے نیگیٹیو استعمال. ہم نے زیادہ تر نیگیٹیو استعمال کیے, تو لہٰذا بیسیکلی ہمارے جو معاشرہ ہے نا, جو ہمارے رولرز ہیں یا جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ ریپریسو ہیں اپنے رویے میں. طاقت کا بنیادی مقصد کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں طاقت کا بنیادی مطلب ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں, وہ ہے ٹو ڈیلیور دوسروں کو. جب آپ کو ذمہ داری ملتی ہے نا کوئی, اس ذمہ داری کے ذریعے آپ دوسروں تک فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں, اور اس فائدہ پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں مذہب ہے ہمارا اسلام, بلکہ اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متعلق کوئی کسی قسم کی ٹیچنگ نہیں ہے. اسلامک اسٹڈیز کا ایک پیپر ہے, اس میں 2-4 چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں, اور میں اکثر اپنے طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تم لوگ جو کہتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے. اگر اس چیز پہ یقین کرتے ہو تو کبھی کوئی پڑھا بھی آپ نے ان کے سمانے ہوگے؟
کوئی بایوگرافی آف دی ہولی پروفٹ کسی نے پڑھا ہے؟ میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی کے لیول پہ. ٹھیک. یو ڈونٹ فائنڈ اسٹوڈنٹس. کیوں دیا ہی نہیں کیا ان کو نا؟ آپ کے سلیبس کے اندر نہیں ہے نا. آپ اٹھائیں سلیبس اٹھا کے دیکھیں، پولیٹیکل سائنس کا، انٹرنیشنل ریلیشن کا، اقبال کا ذکر ہے کہیں؟ حالی کا ذکر ہے کہیں؟ سارے ویسٹرن پلیٹو سے شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں صدیوں پہلے تھا پلیٹو سے شروع کر کے ختم کرتے ہیں مل کے اوپر، ہاپس کے اوپر، لاک کے اوپر. یہی فلسفہ ہے. ہمارے ابن خلدون کدھر ہے؟ غزالی کدھر ہے؟ ابن عربی کدھر ہے؟ یہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر، یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ تو توجہ نہیں ہے ہماری تعلیم کی طرف، ہمارے حکمرانوں کے توجہ تعلیم کی طرف نہیں ہے، میرا یہ یقین ہے. اینڈ آئی کین ڈیبیٹ آن دس وتھ اینی بڈی. میرا پیشن ہے، جو تعلیم میرا پیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، اس وجہ سے میں ایکٹیولی انوالو ہوں سوسائٹی میں. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو کس طرح کی پالیسیاں لانی چاہیے جس سے پاکستان میں نظام تعلیم بہتر ہو سکے؟ دیکھیے، نظام تعلیم کو آپ کو درست کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ لینگویج کے ایشو کو آپ کو ریزالو کرنا پڑے گا. ٹھیک. آپ کو انگریزی سے نکلنا پڑے گا. پہلی بات، اگر انگریزی نہیں نکل سکتے ہیں دین گو بیک ٹو دی پرائمری لیول. وہاں جو بنیادیں ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں، زبان کے حوالے سے اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو بات آگے بڑھ کے ہائر ایجوکیشن میں. دیکھیے، جتنی دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آ رہی ہیں، جتنی بھی رائٹنگز ہیں، دے آر آل ان انگلش. انگلش میں ہمارے لیے انگلش میں ہے. چونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے آئیڈیالوجی اینڈ کیپٹل. یہ فرینچ رائٹر ہیں تھامس پیکیٹی، ان کی کتاب ہے. 700 صفحات پر مشتمل ہے، انگریزی میں ہے. کون پڑھے گا؟ طالب تو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اس کو. میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹی کے طالب علم، ایم فل اور پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں. یعنی ایک کتاب جو 700 صفحات پہ مشتمل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کا لینگویج کے اوپر کمانڈ ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. آپ پڑھیں گے بھی نہیں، آپ دیکھیں گے بھی نہیں تمام چیزوں کو. لہٰذا فوکس لینگویج کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. لینگویج کے ذریعے ہی ہم اپنے تعلیمی جو ہے نا ریفارمس لا سکتے ہیں، اور اسی ریفارم کے ذریعے پھر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم علم کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ایک اچھا ہیومن بینگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں، نالج. دیکھیے، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. نالج از امپورٹنٹ. میں نالج کے متعلق یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں بدماشی بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں بھائی بدماشی کا علم سے کیا تعلق؟ میں نے کہا پاکستان نے نیوکلیر ویپن نہیں بنایا، یہ علم کے ذریعے. علم کے ذریعے بن سکتا. اور پھر یہ ہے کس لیے؟ اپنے دشمن کو ڈرانے کے لیے. دیکھ لو بھائی، ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، تو لہٰذا ہمارے ساتھ شرارت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ طاقت کا استعمال ہے، لیکن طاقت علم کے ذریعے حاصل کیا ہے. آپ کے پاس جو فائٹر پلین ہے، میں اور آپ چلا سکیں گے؟ نہیں. وی ہیو دی، ہمارا وہ اسکل کا ہونا ضروری ہے، ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. وہ علم ہے، اسکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا علم کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہوگا تو پاکستان آگے جائے گا. ہمارے نوجوان جو ہے نا، ان کے اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہے. نو ڈاؤٹ، بالکل. اور ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ جو ہے علم کے ذریعے ہوتا ہے، اور علم ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کیا ہے. اسکل بھی ہے، اسکل بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. دیکھیے، جو اکنامکس ہے نا، یہ ہر چیز کا جانے غزل ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مذہب الگ ہے، اکنامکس الگ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے، اپنے ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اکنامکس کی ضرورت ہے. آپ اچھے انسان ہیں، ایک اچھے مسلمان ہیں، تو آپ رزق حلال کے لیے بھی جائیں گے. اور رزق حلال ہمیں گریڈ سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسٹ نے جو ماڈل دیا نا، وہ بیسڈ آن گریڈ ہے، لالچ کے اوپر ہے. کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ، ختم نہیں ہوتا. پھر انہوں نے دیکھی کتنی ساری چیزیں لے آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. مثال کے کھانے پینے کا نظام کو لے لیں آج کا. میں تو اب بہاولپور میں آیا 20 سال بعد، دیکھا میکڈونلڈ ادھر ہے. میکڈونلڈ لاہور میں ہے، میکڈونلڈ ساہیوال میں ہے. میکڈونلڈ چاہے یہ میکڈونلڈ ہے کون؟ یہ امریکن کمپنی ہے جو چھا گیا ہر جگہ پہ. اور اب میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ آپ نے کہا سر چلیں آپ آج کھانا کھلاتے ہیں، تو میں کہا جی کہاں لے چلو گے؟ سر میکڈونلڈ چلیں. یہ سو میکڈونلائزیشن آف دا ورلڈ ہو گیا ہے. KFC، میکڈونلڈ، پیزا، ان میں سے کون سا ہے جو ہمارا ہے؟ دیکھیے، دیر آر 3 ایریاز جہاں پہ بہت زبردست قسم کی تجارت ہوتی ہے. فوڈ، یہ برانڈنگ، جو ٹائی شیم پہنے ہوئے ہیں، برانڈنگ کی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ریل اسٹیٹ، زمین. مجھ جیسا آدمی اب پاکستان میں اگر لاہور میں کوئی زمین خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا.
शुरू ही होगा करोड़ों से, तो कहाँ से खरीदूँगा? हाँ, फिर मुझे जाना पड़ेगा लिया या राजनपुर या पतंग, और कहीं जाकर शायद मैं ख़रीद पाऊँ अगर ख़रीदने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं। लिहाजा हमारे नई जनरेशन को आपने अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनाना है, तो सबसे पहले तालीम में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ठीक। को तारुफ कराया उन्होंने जो सादगी को अपनाया, उन्होंने बहुत सारे और सब चीज़ों को जो अपनाया, उन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होती है, अमल से पैदा होती है, इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर साहब, कॉन्फ्रेंस का तलबा-तुलबात को और स्टेट को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है कि स्कॉलर्स कराची से आए हुए हैं, ठीक है ना, मैं लाहौर से आया हूँ, कोई पेशावर से आया हुआ है, सो जो हमारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ जगह पे ना, उनका इंटरेक्शन होता है, उनका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस हद तक जाऊँगा कि HSC को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HSC कर सकता है कि मैं लाहौर में हूँ, वो कहेंगे ओके डॉक्टर अलकम आप जाएँ जाके एक सेमेस्टर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाएँ, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ शेयर कर सकता हूँ जाके। इसी तरह जो कराची का अच्छा प्रोफेसर है उसको आप मुल्तान भेज सकते हैं, उसे आप भावलपुर भेज सकते हैं, वो इधर आ सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेक्शन का लेवल बढ़ेगा टीचरों के अंदर, स्कॉलर्स के अंदर। अब तो इंटरनेट की दुनिया आ गई है, देखिए ना, आजकल बहुत सारे जो पेपर्स पढ़ेंगे स्काइप पे पढ़ेंगे, स्काइप, बिल्कुल। तो लिहाजा हमारा इंटरेक्शन हो लोगों के है, बिल्कुल। सो दे नो के अब वो जो इंग्लैंड में बैठा है, जो लंदन में बैठा है, उसे पता है कि देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, वहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था फेडरलिज्म के हवाले से, तो दे हैव कम टू नो अबाउट अस। अब तो दुनिया सुधर गई है, बिल्कुल। इट हैज श्रंक हो गई, एक ऐसे लेवल पे आ गया है कि विथ वन टिप, वो मैं इसको कहता हूँ टिक टिक कल्चर, आपने यूँ किया और अमेरिका से आपका राब्ता हो गया। बिल्कुल। नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ रियल विलेज नाउ, एक दूसरे को हम जानते हैं, ये दुनिया है जो इनकलाब आया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अच्छे उस्ताद और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एज एक्सपर्ट्स आप क्या जी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे टीचर की नॉलेज का होना, इल्म का होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा, एक अच्छा उस्ताद जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मोहब्बत करे, उसको कहे कि शाबाश तुम कर सकते हो। वो जब इनकरेज करेगा, और ही शुड बी ईजीली एक्सेसिबल। आप मिलना चाहते हैं ना चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, आसानी से होने चाहिए कि आप गए मिल जाए वो आपको, ये बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज के साथ साथ आपका अपना रवैया अपने तालिब इल्म की तरफ प्यार और मोहब्बत वाला होना चाहिए। सबसे बड़े आलिम या सबसे बड़े मुअल्लिम और सबसे बड़े टीचर तो आक़ाए कायनात थे, और ही वाज इजीली एक्सेसिबल। कोई भी चल कर उनके पास जा सकता था, चल कर चले जा सकते, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ हादी को पढ़ना ज़रूरी है। हादी ने बहुत खूबसूरत बातें की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, शिकवा भी किया अल्लाह से उन्होंने, इकबाल ने भी शिकवा किया, लेकिन उस शिकवा के अंदर मुसलमानों के लिए वो रास्ता बताया गया कि आप थे क्या, आप क्या हो गए हो, इल्म से कितने दूर हो गए हो तुम, इल्म ही हमारी मीरास थी। इब्न खुल्दून, इब्न अरबी, ग़ज़ाली बड़े बड़े लोग थे और उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है, लेकिन हम ना वाकिफ़ हैं लोगों से, हमारा ताल्लुक़ नहीं जानता आज का। लेकिन उसका ख़ुसूस में ख़ुसूस है हमारा अपना एजुकेशनल सिस्टम का है, और इसमें टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर को अगर अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए ना, तो फिर बहुत बड़ा इनकलाब इस मुल्क के अंदर आ सकता है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, उसको पता होना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट बना कैसे, किसी टीचर के पास पढ़ के गया है ना, सीसीएस का इम्तहान जब दिया उसने तैयारी की कहीं होगी, किसी ने पढ़ाया होगा उसको। सो द प्रॉपर प्लेस जो एजुकेशनिस्ट को मिलना चाहिए इस माशरे के अंदर, वो अभी तक नहीं मिला है, मैं समझता हूँ। सर, गुड गवर्नेंस लाने के लिए पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, गुड गवर्नेंस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इस बात को समझने की कि जो ज़िम्मेदारी है आपके पास ना, ज़िम्मेदारी जो भी दी गई है उसको आप डिलीवर करते हैं, यानी ऑनेस्टली। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक कायद-ए-आज़म का वाक़या सुनाता हूँ। कायद-ए-आज़म जब 46 में पाकिस्तान अभी बना नहीं था, उनके साथ एक जर्नलिस्ट था, अंग्रेज़ था। उसने पूछा, मिस्टर जिन्ना आपको पाकिस्तान क्यों चाहिए जब आपको पता है कि ये इलाका गरीब होगा, क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि उस अंग्रेज़ से कि मैं तुझसे एक सवाल करूँ। उस सवाल के अंदर मेरा जवाब, उन्होंने कहा हाँ जी करें आप। उन्होंने कहा तुम्हें किस किस्म का हिंदुस्तान चाहिए, बहुत ही अमीर हिंदुस्तान लेकिन जर्मनी के ज़ेर असर, या एक आज़ाद इंग्लिस्तान गरीब? साहब मुझे बात समझ में आ गई, हमें गुर्बत पसंद है लेकिन जर्मनी की हुक्मरानी नहीं पसंद है, तो हम आज़ाद रहना चाहते थे। हम अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है
اس کو اس فریم ورک کی طرف لانا چاہتے ہیں جو ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کے لیے گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کر سکتے تھے ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے. ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے. صادق اور امین کا خطاب ان کو مل چکا تھا نبوت سے پہلے. تو صادق اور امین ہونا ضروری ہے. تو آپ صادق اور امین ہوں گے، گڈ گورننس بھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ پیار بھی ہوگا، لوگوں کو یہ کے لیے آسانیاں بھی آپ پیدا کریں گے. اور یہ لوکل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ عام آدمی، عام پاکستانی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ بھی دینے والا بن جائے، وہ مانگنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. اقبال نے کہا ہے نا یہ، اقبال نے یہ بھی کہا ہے طائر الہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پاکستان کے بعد اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود انحصاری خود پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. وہ ول کا ہونا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ان کے کلچر کے اندر دو چار چیزیں بہت بنیادی ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سچ بولنا. ٹھیک، وہ عام زندگی میں وہ سچ بولتے ہیں. صفائی کا خیال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ ٹریننگ نہیں ہے، جو ایجوکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں نا وہ اسکول سے شروع کر دیتے ہیں. اسکول سے صفائی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا لکھنے کی اہمیت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. فار ایگزامپل ٹریفک قوانین، ہر اسکول کے اندر ٹریفک قوانین سے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں. یعنی عملی زندگی میں تو تم ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہو، اس کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے اسکول کے اندر. اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو آپ علم دوست بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک وہ فوکس نہیں ہے. ہمارے اسکول کی طرف میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بنیادیں وہیں ہیں، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. آپ کی گرومنگ وہیں سے شروع ہوتی ہے. اچھا ٹیچر ہوگا اسکول میں تو اس کا ہی کہتے ہیں اس دا لمٹ، آپ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اسکولنگ بہت ضروری ہے، وہ آپ کے اصل تربیت کا ہے. آپ زندگی کے بہت بڑا پیریڈ وہاں گزارتے ہیں، بچپن سے لے کے میٹرک اور ایف اے تک آپ جاتے ہیں وہاں، پھر آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو یہ اسکولنگ کا پیریڈ سب سے زیادہ 10 سال، یونیورسٹی میں تو 5 سال، زیادہ 4 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے یونیورسٹی میں. اور پھر وہ آپ علم کی دنیا میں رہتے ہیں. تو اس لہٰذا میں سمجھتا ہوں اسکول کے اوپر فوکس کریں. ٹھیک سر، ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب سے آپ کا مراد لٹریچر ہے؟ لٹریچر. جی بالکل، میرا زندگی اسی میں گزار لیا ہے. شاعری سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ شاعری کنفائنڈ ہے اقبال، اور ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ حالی اور یہ. لیکن اپنی والدہ کی وجہ سے، میری والدہ کو غالب سے بہت، مجھے ان کے متعلق وہ بہت جانتی تھی شعر شاعری. سو غالب کو بھی میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، شاعروں کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر اور بر صغیر میں بڑے رشتے. لیکن لگاؤ بس وہ اقبال کے حد تک، اور میں سمجھتا ہوں حالی. کوئی شعر سننا چاہیں تو؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. یہ حالی کا ہے. اقبال کا تو بہت سارے ہیں. میں اکثر اقبال. اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں، ماشاءاللہ آج کل آپ لاہور میں رہ رہے ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں آپ نے کافی عرصہ گزارا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کے پیارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر رضیہ مسرت صاحبہ کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین روفی صاحبہ، ڈاکٹر سید مصور حسین بخاری صاحب کے بارے میں بات کروں گا. تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ رہا ہے اور آپ کے کیسے اسٹوڈنٹ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی فیل ویری ہیپی کہ یہ میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، اور جتنا یہ پیار اور محبت اور میرے ساتھ کرتے ہیں، مجھے کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ نا. ٹھیک سر. اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ رضیہ مسرت ابھی ریٹائر ہوئی ہیں ایز اے پروفیسر، فل پروفیسر کی حیثیت. ماشاء اللہ. یاسمین روفی از اے فل پروفیسر، مصور بخاری از اے فل پروفیسر، میں بھی ایک فل پروفیسر کی حیثیت سے. سو وہ جو یونیورسٹی کے جو اکیڈمک ہے نا کا جو معراج ہے وہ پروفیسرشپ ہے. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ پہلا یہ کانفرنس کیا. اس سے پہلے بھی 2019 میں کانفرنس کیا تو اس میں بھی میں آیا تھا. اور باہر کا ایکسپوجر ہے ان کا. مصور بخاری آسٹریلیا گیا ہے، روفی سویڈن گئی تھی پوسٹ ڈاک کے لیے. تو آئی فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. نیچرلی ایک استاد کے لیے جو سیٹسفیکشن یہی ہے نا، تو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہے بحیثیت پروفیسر کے، اور دا لو کائنڈ آف محبت افیکشن وہ میرے ساتھ کرتے ہیں، اس کا تو میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. اور اس سے پیار محبت میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
کی ہیں جناب, یہ دے آر گریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرس اپنے ایفرٹ کی وجہ سے, انہوں نے اپنے ایفرٹ کیا, جو بے شک میں ان کو استاد رہا ہوں, لیکن ان کی اپنی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا کانفرنس, یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھا. آپ نے دیکھا کل کا جو کانفرنس تھا نا, اس اسکائپ میں زیادہ تر اسکالرس باہر کے تھے, جی بالکل, جن کو انہوں نے آرگنائز کیا اتنے بڑے پیمانے پہ. وائس چانسلر صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی فل پارٹیسپیٹ کیا اس میں. جی, سو دیئر اچیومنٹ از ایبسلیوٹلی انکریڈیبل. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کے گھر میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی, اس مسلم لیگ اور آج کی مسلم لیگ میں کیا فرق ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ مسلم لیگ کا ایک مقصد تھا, ٹھیک ہے نا, جو وہ الٹیمیٹلی جو انہوں نے اچیو کیا پاکستان کی شکل میں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ بنگالی سے شروع ہوئے ہیں. مثال جو پہلی بر صغیر میں جو ڈویژن ہوا نا مذہب کے لائن پہ, وہ بنگال کا ہوا تھا, جس کو ہم پارٹیشن آف بنگال کہتے ہیں. 1905 میں ہوا. مسلم لیگ کا قیام بھی بنگال میں ہوا, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا جو لاہور ریزولوشن مارچ کے مہینے میں آپ بیٹھے ہیں, 23 مارچ کو جو لاہور ریزولوشن موو ہوا تھا, وہ بھی بنگال کے تھے کہ فضل صاحب نے پیش کیا تھا. تو بنگال کا رول بہت اہم رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس وقت کے جو سیاستدان تھے, ان کا فکر کچھ اور تھا, پیسہ کوڑی اس چکروں میں نہیں تھے وہ لوگ. ان کا ایک مشن تھا کہ ایک اسلامی ریاست بنے مسلمانوں کے لیے. اس میں وہ کامیاب ہیں, بڑے لمبے پروسیس سے گزرے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی 1940 کے بعد معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. تو وہ مسلم لیگ ایک مشن والا مسلم لیگ تھا. وہ مسلم لیگ کا سلسلہ چلتا رہا. آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ 1954 میں الیکشن ہوا تھا بنگال میں, ایسٹ پاکستان جسے کہتے ہیں. وہاں پر مسلم لیگ کا خاتمہ ہو گیا. مسلم لیگ کا خاتمہ ہوا اور پاکستان کمزور ہونا شروع ہو گیا. ایک مضبوط مسلم لیگ علامت ہے ایک مضبوط پاکستان کی. لیکن ہم نے نہ مسلم لیگ کو مضبوط کیا, نہ پاکستان کو مضبوط کیا, اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے. اور اپنے کو مضبوط کرنے کا طریقہ علم کے ذریعے نہیں تھا, دولت کے ذریعے تھا, جو دنیاوی دولت ہے. تو سیاستدان جو ہے وہ ان سب چیزوں سے دور ہوتا ہے. اس کا مقصد ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی فلسفہ یہی ہونا چاہیے. تو آج کا مسلم جو تتر بتر ہوا ہے, آج کا مسلم لیگ کے نام مسلم لیگ تو نہیں ہو, کوئی اعجاز الحق مسلم لیگ ہے, کوئی نواز شریف مسلم لیگ ہے, کوئی جنیجو مسلم لیگ ہے, کوئی قیوم مسلم لیگ ہے, کوئی دولتانہ مسلم لیگ ہے. اس کے اندر مسلم لیگ ہو گئی ہے. یعنی مسلم لیگ کا جو ایک مقصد تھا, وہ تو ایک پہلا جو مقصد تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. اس کے بعد سلسلہ پاکستان کا جو سیاسی جو ہمارا تجربہ ہے نا, وہ اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے پھر ایسے لوگ سیاست کے اندر آ گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلم لیگ کا بنانا, بیکاز ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس, مے بی ہی از انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس. پالیٹکس ایک ڈفرینٹ گیم ہے. میں اس کو ایک عبادت سمجھتا ہوں. اگر آپ یہ عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے نا, پھر آپ زندگی بھر لیڈر رہیں گے. عام آدمی کی تکلیف کو محسوس کرنا. پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ مینیفیسٹو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پرابلمس ہیں, ہماری پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو ہم اس کا سولوشن اس طریقے سے نکالیں اپنے مینیفیسٹو منشور کے ذریعے. اور منشور عام آدمی کے پاس دے جاتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ آپ اس سے ووٹ مانگتے ہیں. یہ نواز شریف کو ووٹ دو, بھٹو کو ووٹ دو, نہیں, یہ سلسلہ نہیں ہے. ان کو ووٹ نہیں دینا, اپنے ووٹ مینیفیسٹو کو دینا, اس منشور کو, جس کے ذریعے عام آدمی کی حالت اور زندگی کو ہم بدل سکتے ہیں. یہی ہے, دیٹ از, یہ ہمارے ہاں ہمارا پولیٹیکل کلچر یہ نہیں ہے. ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے نا وہ انڈیویجولس کے ارد گرد ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو پارٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, خواجہ ناظم الدین آپ کے چچا پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور آپ کے والد خواجہ خیر الدین MRD رہے ہیں, MRD کے سربراہ رہے ہیں. تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ نہیں, سیاست پڑھاتا تو ہوں نا. میں سیاست کو پڑھاتا ہوں. سیاست از انٹرسٹنگ فار می, میں پڑھاتا ہوں. اور سیاست میں آنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو ایک ٹیچر کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ سیاست, لیکن میں انجوائے کرتا ہوں اس طریقے سے. آپ پاکستان کی سیاست کے متعلق کوئی بھی سوال کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی میں جواب دے پاؤں گا. اور کتاب میرا انٹرسٹ ہے, میں کتاب سے زیادہ منسلک رہتا ہوں. پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی کتابیں پڑھتا ہوں. اور جو لیٹسٹ کتابیں جو بھی ہوتی ہیں وہ میرے ڈیسک پہ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی اللہ تعالیٰ نے یہی ایک ایسا تحفہ دیا ہے علم کا, جس کے ذریعے
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اور بھی سیکھنا ہے، اور بھی سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ فرام کریڈل ٹو گریو تک ہے، اور یہی علم ہے۔ اچھا سر، آخر میں بہاولپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ آخر میں کیا میسج دیں گے؟ بھئی میں تو بہاولپور سے یہی کہوں گا، بہاولپور سے مجھے پیار ہے۔ میں نے اپنے جو کیریئر ہے، اکیڈمک کیریئر کا، نوکری کا آغاز ہی بہاولپور سے کیا تھا۔ بہاولپور ہی نے مجھے، جس سے مجھے اسکالرشپ ملا یہاں سے، پی ایچ ڈی کرنے گیا، واپس آیا اور جو کچھ میں دے سکتا تھا میں نے دیا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل پلیس۔ اگر مجھے کہیں سیٹل کرنا پڑے تو میں ساؤتھ پنجاب ہی میں کروں گا، وہ ملتان یا بہاولپور ہوگا، جہاں پہ سیٹل کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہیں پہ رہنا پسند کروں گا۔ ٹھیک، اینڈ جتنی پیار اور محبت ملتان اور بہاولپور کے لوگوں سے مجھے ملا ہے، میں ریٹرن نہیں کر سکتا ہوں مجھے، سوائے اس کے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت اگر کر سکتا ہوں تو وہ کرتا رہوں گا۔ یہی ہے میرا پیغام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔